बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन, नाज़रीन, हाज़रीन। मैं अदील अहमद ज़रब सुकून का चौथा एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हमें हमेशा की तरह अच्छा रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, हौसला अफ़ज़ाई हो रही है हमारी। और इसके अलावा हम जो हैं वो आपसे ये भी चाहते हैं कि आप इसको अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब, अपने पीर भाइयों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो तालीमात हैं, जो हमें मुख्तलिफ़ सलासिल की तालीमात और जो मुख्तलिफ़ खानकाहों से हमें जो तालीमात मिल रही हैं, इनको आम करने में हमारी मदद कीजिए। और ये बेसिकली भलाई का काम है, तसव्वुफ़ का काम है। तो हम इसमें आपसे गुज़ारिश करते हैं कि आप इसमें हमारा साथ दीजिए और इसको मकसद को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। आज के जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाने से पहले मैं अपने को-होस्ट का तारुफ करवाता हूँ और उनको बुलाता हूँ। तो मेरे को-होस्ट जनाब अमीर अफ़ज़ली भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए हज़रत, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है अमीर भाई, आप कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। लाख-लाख शुक्र है। अच्छा जनाब, सलामत रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए। अमीर भाई देखिए, आज के दौर में जो पॉज़िटिविटी है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ़ पे। कहने को तो हम लोग पॉज़िटिव रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि हर किसी आउटकम के, हर किसी बात के, हर किसी पहलू के बेसिकली 2 नताइज होते हैं। उन 2 नताइज में से एक मनफ़ी होता है, एक मस्बत होता है। अगर मस्बत या पॉज़िटिव उसका नतीजा निकले किसी बात का, तो हम बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो हमारी मर्ज़ी के तहत होता है। सही। और अगर उसका नतीजा मनफ़ी निकले या नेगेटिव निकले, तो हम नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे मर्ज़ी के खिलाफ होता है। और दूसरी बात में हम ये कहेंगे कि जो हमारी मर्ज़ी के खिलाफ होता है, उसमें हम ब्लेम ढूँढना शुरू हो जाते हैं, लोगों को इल्ज़ाम देना, हालात को इल्ज़ाम देना शुरू हो जाते हैं, तकदीर को इल्ज़ाम देना शुरू हो जाते हैं। और जो पॉज़िटिव निकलता है, उसमें हम बहुत बहुत खुश होते हैं। हालाँकि होना तो ये चाहिए कि हमें दोनों हालात में पॉज़िटिव रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अल्लाह की मर्ज़ी है। तो इस सूरत सही। में, इस सिलसिले में जो है वो हमें बहुत अपने आप को पॉज़िटिव रख के चलना पड़ता है। क्या कहते हैं आप? बेशक, बेशक, बेशक। ये आपने जो बात कही है पॉज़िटिविटी, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी-मोटी बात नहीं है ये। और ये जो है मतलब कहें कि अचानक से तो कोई नहीं आ सकता है। ये जो बात है राज़ी बरज़ा रहना, ये आम बात नहीं है। और ख़ास तौर से हम कहना चाहेंगे नाज़रीन को कि ये जो राज़ी बरज़ा रहना है, ये सबसे बड़ी इबादत में इसका शुमार किया गया है। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग कम से कम उसमें ढल जाएँ। बहुत मुश्किल है, हम मान रहे हैं बात को, ये होना एकदम से अगर चाहेंगे कि ऐसा हो जाए, तो मुश्किल है। लेकिन अगर हम लोग कोशिश करें तो बहुत अच्छा हो सकता है और हम लोग कर सकते हैं। और पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी क्या है असल? असल में ये है कि आप जब समझ जाएँगे कि उसके मर्ज़ी के बिना कुछ हो नहीं सकता है, तो आप फिर आपका क्या दखल है इसमें? आपका फिर तो कुछ दखल रहा नहीं। मेन मेन होता है कि समझ की बात है। समझ अगर आ गया आपको तो बहुत बड़ी बात है और नहीं आया तो फिर धीरे-धीरे समझ आ जाएगा और क्या कर सकते हैं हम। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि देखिए, होना तो यही चाहिए कि हम होना तो लोग वही है, राज़ी-बरज़ा रहें इसमें। होना तो वही है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से होना है। आप बेशक, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश आपके कर सकते ज़िम्मे हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और जैसे हम पहले भी हम बात कर रहे थे आपस में कि सूफ़िया कराम की अगर जद्दोजहद और उनकी तालीमात और उनकी जो ज़िंदगी के अहवाल हैं, अगर हम स्टडी करें, तो हमें मालूम होता है कि वो किस कदर साबित कदमी के साथ, किस कदर मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ते रहे और किस कदर जो सही। है वो उन्होंने ऐसे-ऐसे काम किए, ऐसे-ऐसे मुश्किल काम किए जो कि बाज़ औक़ात समझ से बाहर होते हैं। बेशक, तो बेशक, बेशक। इसी तरह से हम इन्हीं बातों को ज़हन-नशीन रखते हुए, और अमीर भाई माशाअल्लाह से इतनी छोटी-सी उम्र में बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, तो अल्लाह ताला इनका ज़ौक़-शौक़ सलामत रखे, इनका जो है शुक्रिया, नज़रिया शुक्रिया। सलामत रखे अल्लाह ताला। और इसी तरह से हम आज के जो गेस्ट हैं उनको इनवाइट करते हैं। नाज़रीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैदराबाद, दक्कन से उनका ताल्लुक है और हैदराबाद, दक्कन की जो सरज़मीन है, ये औलियाए कराम, सूफ़िया कराम के हवाले से निहायत ज़रख़ीज़ है। हालिया दौर में होने वाले हज़रत रिज़वान साहब, जिनका कलाम हर ख़ास बहुत व आम की ज़बरदस्त। ज़ुबान पर है आज के वक़्त, और बहुत ज़बरदस्त कलाम, आपने अरफ़ाना कलाम लिखा है और उसको समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनका ताल्लुक भी हैदराबाद, दक्कन से है और इनको कादरिया, चिश्तिया और मदारिया सिलसिले में खिलाफत भी हासिल है।
ہمارے ساتھ بہت عرصے سے کنیکٹڈ ہیں، مرکز افضلیہ کے پلیٹ فارم پر بھی اور سوال جواب کے پلیٹ فارم پر بھی، اور بہت ہی دلچسپ اور ایک منفرد قسم کی سوچ رکھتے ہیں، اور تعلیمات بھی اسی طرح سے ان کی ہیں. تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، جناب بابا گوہر علی شاہ صاحب، جو کہ بابا اسحاق کے نام سے جانے جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. وبرکاتہ. بابا اسحاق کیسے مزاج ہیں ہاں جناب؟ میرے بھائی سب ٹھیک، الحمدللہ کرم ہے، بزرگوں کا کرم ہے، پیروں کا کرم ہے، میرے بھائیوں کا کرم ہے، دعائیں ہیں ماں باپ کے. بابا صاحب بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے، اور بہت عرصے کے بعد ہاں اللہ کا الحمدللہ شکر. الحمدللہ کرم اس کا ہے، انہیں جو چاہا تو سامنے لا کے بٹھا دیا. بے شک بے شک. بے جی شک جی بے جی شک بے شک. دیکھیں یہ بہت عرصے سے آرزو تھی کہ آپ سے بات ہو، آپ سے ڈیٹیل میں بات ہو. اب ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اس طرح سے ہونی ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا اس طرح سے ذریعہ بنے گا. آپ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے بہت عرصے سے جڑے ہوئے ہیں، شاید قریب کوئی 5 سال ہاں یا اس ہاں سے بھی زیادہ عرصہ ہوگا. جیو جیو ہاں جیو تو ہم جیو بہت بنے عرصے ہوئے سے. ہیں، اور پرانے دوستوں میں سے ہمارے ہیں، اور ماشاءاللہ آج ملاقات ہو رہی ہے بالمشافہ، یعنی کہ آن لائن آمنے سامنے بیٹھ کے. تو اس میں ہم بے یہ شک آپ بے سے شک. عرض کرنا چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی جو ہے آپ کچھ عرض کیجئے کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، اپنے جو احوال ہیں، جو آپ کے موجودہ وقت میں کیا کر رہے ہیں، آ، اپنی جو پرسنل لائف ہے آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے، تاکہ ہمارے ناظرین کو آگاہی مل سکے اس کے بارے میں. بس دیکھیے، میں تو محمد اسحاق پاشا قادری ہوں. میں تو یہاں سے حیدرآباد سے 100 کلومیٹر دور پہ دیور کنڈا ایک موضع ہے، تعلقہ ہے، وہاں کا رہنے والا تھا. میں 1989 میں اور میرا انٹرمیڈیٹ ختم ہوا، میں کسی سائنس کے کرا اچھا تھا. اچھا. اور اس کے بعد ایل سی پلان سول انجینئر ایل سی تھا نا، بھلے جو ایل سی تھا، بھلے انٹر کے بعد یا اسی کو ایل سی کرتے تھے، وہ جی. کرنے والا تھا. اس کے بعد گھر کی وجہ سے والد صاحب کا انتقال ہوا اور بڑے بھائی کا انتقال ہو چکا تھا. گھر کی ذمہ داریاں آنے کی وجہ سے وہ پڑھائی کو ڈسکنٹینیو کرنا پڑا، اور ذمہ داریوں کی طرف سے پھر حیدرآباد آنا پڑا تھا، ادھر ہی آ کے. پہلے بس درگاہوں کا متقی تھا، بزرگوں کا متقی نہیں تھا، درگاہوں کا متقی تھا. پھر اس کے بعد اچھا ایک اچھا. ہمارے شیخ کا ملاقات ہوئی میرے کو. کئی ایسے شیخ دیکھے میرے کو، میں جو جچرا نہیں تھا، میرے کو میں جو چاہ رہا تھا وہ نہیں مل رہے تھے. اچھا اچھا. بس ہاں، میں جو چاہ رہا تھا وہ نہیں مل رہا تھا. اس کے بعد ہمارے شیخ کا ملاقات ہوئی، ایک ہمارے بہنوئی صاحب انہوں لے کے جا کے ملاقات کرائے. شیخ محی الدین ابن مغربی عصمت اللہ شاہ قادری سولے پیر کیسے ہے، آپ نے تصوف کے خلیفہ اول ہے. بس کافی عمر تھی آپ کی، بس ان سے ملاقات جی. کیا، جو آنکھوں میں جو جچ گئے، تو ان سے جو ماشاء بیعت اللہ. حاصل کیا، ان سے بیعت حاصل کیا. 2000 میں 93 میں ان سے بیعت حاصل کیا، شرف حاصل ہوا بیعت کا حضرت سے، میرے شیخ سے. اچھا. بس وہاں سے خدمت میں جانا، تعلیمات، تربیت جو بھی ہے وہاں سے تربیت حاصل ہوئی ان سے. اور 2000 میں خلافت سے سرفراز کیے ہیں. حالانکہ میں نہیں بولا، کئی بار نہیں بولا تو بولے نہیں، کہ اگلے سال میں نہیں رہوں گا، لینا پڑے گا. ہاں لینا پڑے گا، فلانا ٹائم، فلانا وقت، فلانا دن. بول دیا کہ میں نہیں رہنے والا ہوں، یہ لینا پڑے گا، ضروری ہے. بولے اللہ نہیں اٹھا سکتا ہمارا، بس اسی میں رہنے دو، یہ محبت میں رہنے دو بولا تھا. نہیں بولے دینا ضروری ہے میاں، کسی حال بولو وقت نہیں ہے میرا، اگلے سال نہیں رہوں گا میں، یہ وقت ہے دو کو بولتے ہیں. وقت بتا دیے تھے، دن ٹائم سب بتا دیے تھے آپ نے. اب وہاں پہ وہ امانت کو اٹھانا پڑا ہم کو. میرے دادا پیر نیلنگا شریف ہے، سید سادات الحسنی والحسینی نور العینی نور الدین نور الحق حق الحق کریم نوائے ابلی صحاق سیدنا پیر پاشا قادری رحمۃ اللہ علیہ سرکار نیلنگا شریف کے ہے. ثانیہ غوث کہا جاتا ہے، 13 کلش والے کہا جاتا ہے ان کو. ہاں، ماں پیٹ آپ نے لنگوٹ باندھ کر تولد کیا ہے. اچھا ثانیہ ماشاء غوث اللہ. کا، ہاں بہت بڑی حیثیت، ثانیہ غوث کہا جاتا ہے. آپ کا سلسلہ کیا ہوا حضرت؟ قادریہ ہے نا؟ قادریہ. پہلے تو وہاں سے ہوتا، اس کے بعد میں سید خواجہ احمد الدین چیشو مرزا رحمۃ اللہ علیہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ پہ، وہاں پہ متقی، وہاں پہ جانا آنا تھا میرا، کیونکہ نیلنگا بہت دور تھا، یہاں پہ بارگاہ تھی، بارگاہ پہ جانا آنا تھا، وہاں پہ چشتیہ گرن سے، مرزائی سے، وہاں پہ حضرت، وہاں پہ وہ بارگاہ سے متقد، وہاں سے بھی حاصل ہے الحمدللہ. اس کے بعد سید سم اللہ شاہ عارف باللہ. ہاں جی، ہاں، یہ جو سلسلہ ہے جو حضرت پیر عادل سے ملتا ہے یا ان سے الگ ہے؟ نہیں یہ پیر عادل سے نہیں ملتا، پیر حیدر پاشا قادری سے، وہاں پہ پیر عادل سے ملتا بیجاپور سے. یہ پیر پاشا قادری نیلنگا شریف سے، وہی کڑی ہے. ہاں وہی کڑی ہے، وہی کڑی ہے. ہاں وہی کڑی ہے، دادا پیر آتے پوترے دادا پوترے میں آتے، وہ وہی کڑی ہے. بس یہ معاملہ الگ ہے، 13 کلش والوں کا بولتے ہیں.
ثانی غوث ہے، 13 13 کلس والے ہیں، کلس والے 13 کلش والے. تیرہ ماشاء ہاں کلس جی جی ہاں 13 کلس والے. تو یہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا 13 کلس؟ یہ کیا اب ہاں کلس کا کیا مطلب ہوتا ہے 13 کلس؟ وہ جو لگا ہوا رہتا نا اوپر، جو گنبد پہ جو لگے ہوتا ہے نا، 13 کلس ہے وہ. کلس کلش ہے نا ہمارے کہتے ہیں کہ برتن اچھا کو اچھا ہے نا جو اوپر جو لگے ہوئے رہتا ہے نا، گنبد کے اوپر لگے ہوئے رہتے ہیں نا، کلش کہا جاتا ہے، کلسا بولتے ہیں اس کو. ہاں ہاں جی اچھا جی اچھا کلسا. ہاں ہاں ہمارے وہ یہاں ایک کلش ہے وہ. برتن کو کہتے ہیں کلش. وہاں پہ 13 ہے ان کے. 13 ہے، ایک بائی ایک لگا ہاں رہتا ہے نا تو اس کو 13 کلش. اچھا اچھا 13 ہے وہ، 13 کلش والوں سے مشہور ہے وہ. جی بس کئی ولیوں کو، کئی مردوں کو زندہ کرے ہیں آپ نے، تاریخ میں ہے، باحیات دیکھے سو لوگ بھی ہے. ہاں دیکھے سو لوگ بھی ہے، زلزلے اچھا بڑے ہے جو کو اللہ والے صاحب اوپن کتنا بھی بولو بہت کم ہے، کتنا بھی بولو کم ہے. جی جی وہاں سے سید سیب اللہ شاہ اچھی عارف بات اللہ ہے، رحمۃ اللہ اچھا علیہ لگ کے رہا پاس وہاں پہ بیٹھا. اہل طبقات سے، عاشق گروہ سے ہے، وہاں سے ہے، مداریہ سے. مداریہ جی سلسلہ مل جاتا ہے نا، اچھا ہاں مل قادریہ جاتا ہے، چشتیہ عاشق مداریہ گروہ تینوں مل جاتا ہے. تینوں مل جاتے. جاؤ بس ان کا کرم ہے صاحب. تو پھر آپ اپنا بتائیں کہ آپ کس طرح آخر بیعت ہوئے. میں بتا رہا تھا نا، کیونکہ مجھے ایک تلاش تھی، ہاں، تاکہ یہ تلاش تھی، پیس کے دوا دینا نہیں، خرید کے دوا لینا نہیں، علاج مرض کا علاج اچھا ہونا. ماشاء اللہ. اللہ بزرگان دنیا میں جو یہ دیو بھومی تھی، ہندوستان کی دیو بھومی تھی، یہ دیو بھومی کے اندر اللہ والے بزرگان آ کے یہاں پہ کئی لوگوں کو، کئی دیووں کو اسلام میں قبول کراوے. بہت کچھ ہے، تاریخیں بتاتی ہے. اللہ صحیح. وہ علم کہاں پر ہے جو دوا پیس کے دینا نہیں اور دوا خرید کے لینا نہیں، اور آگے والا جو جی. مریض ہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہندو، سامنے رہندو اور کہیں بھی رہندو، وہ مریض ٹھیک ہو جانا. اچھا وہ کون سا علم ہے، وہ علم کون سا ہے، وہ کون ہے، وہ تحقیق میں تھا. میں پہلے یہ تلاش، یہ تلاش اس تھی کی میرے کو، تلاش شروع تھی سے آپ کو. تلاش. ہاں اس کی تو تلاش یہ تھی. تو کئی جا کے دیکھا. یہ تو بڑا آپ نے اچھا معیار بنایا ہوا تھا، اور بڑا آپ نے اسٹینڈرڈ جو ہے بڑا ہائی تھا آپ کا ہے. جاؤ وہ ویسے ہی ہونا تھا میرے کو. تو مطلب آپ کو شروع سے اس معاملے میں تلاش تھی، یا ہاں مطلب آپ تلاش کو میرے اس راہ میں آنے کی کیا، کس طرح سے نہیں، چاہت ہوئی؟ راہ میں آنے کے لیے دیکھیے، میں تو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں میں، کیونکہ پڑھنا ایک دم بہت کچھ پڑھنا میرے کو شوق تھا پڑھنے کا. اور میرے بیسٹ دوست بولتا کتاب بولتا ہوں، میں ہمیشہ کتابیں پڑھتا تھا. اس وقت میں 1989 کچھ گھر کے حالات بگڑ گئے تھے، بتا رہے نا ابھی، جادو سحر وغیرہ تمام چیزیں ہیں نا، یہ کچھ معاملے ہو گئے تھے ہمارے گھر پہ. تو اس وقت میں والد صاحب کا انتقال ہو چکا، بڑے بھائی کا انتقال ہو چکا، اس وجہ سے باہر نکلنا پڑا. تو اس وقت میں کئی دیکھا ہوں، میں کئی لوگوں کو دیکھا ہوں، میں کئی اچھوں کو دیکھا، بڑوں کو دیکھا، عاملوں کو دیکھا، بڑے صاحب لوگوں کو دیکھا، بہت کچھ دیکھا، مگر کوئی معاملہ نہیں بنا. تب ذہن میں رکھا کہ بھائی یہ اللہ والے جو ہے دنیا میں آئے ہیں، جو اولیاء صالحین کہا جاتا ہے، ان کی نگاہ میں، ان کے بول میں جو کام بن جاتا، توجہ پہ کام ہو جاتا. ابھی آج کے دور میں کہاں پر ہے لوگ؟ وہ علم کس کے پاس ہے؟ وہ علم کس کے پاس ہے جو ایک نگاہ میں کشتی میں سے باہر نکال دے؟ وہ اللہ والا. فی الوقت ان کے تو کوئی نہ کوئی ہوں گے نا، ان کے تو کوئی نہ کوئی ہوں گے نا بیٹھے ہوئے، کوئی سنبھال دے، مورچہ سنبھالتے ہوئے. وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ ان سے ملاقات کرنا، وہ لوگ ہونا، بول کے وہ راہ میں نکلا میں، یہ راہ میں یہ چنا تھا میں. یا میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، نہیں تو میں باہر چلے جانے والا تھا، امریکہ جانے والا تھا، پورا سیٹ کر لیا تھا میں. تب بولا نہیں، جب ہم اتنا پریشان ہوئے، کوئی غریب آدمی پریشان ہوا تھا، تب کیا کرنا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا کرنا، کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا. تب جا کے بہت گھما، بہت پھرا، بہت صاحب والوں کو دیکھا. الحمدللہ ہے، دیکھو اپنے بھی جگہ وہ بہتر ہے، الحمدللہ کسی کی شکایت نہیں. مجھے جو چاہنا تھا، مجھے جو ہونا تھا، وہ نہیں مل رہے تھے. ایک بزرگ ملے میرے شیخ، وہ دیکھتے ہی پہچان کے بولے کہ یہ اندر سے بہت جلا ہوا ہے، بولے جلا ہوا ہے، جلا کے رکھا ہوا ہے. بولا اس کو اور جلانا، بولے ہاں اس کو اور جلانا، بولے بولا جلانے کی بات نہیں، بولا پھوڑ دینا، بولا میں پھوڑ دینا ہے. پھوڑ دینا، جلانا نہیں، جلا کے پھوڑ دینا ہے. پھوڑنے کے بعد میں، جلنے کے بعد، پھوڑنے کے بعد جب مٹی میں جب ملتا نہ جا کے، پھر مٹی رہنا، پھر ویسے رہنا، بولا بڑی بات، ویسا بنانا. بہت اچھی، ہاں بہت زبردست. ویسا بنانا. ہاں اللہ جب چلا ٹھیک ہے بولے. اس کے بعد وہاں سے وہ سرکار کے پاس، میرے شیخ کے پاس بیعت حاصل کیا. بیعت حاصل ہونے کے بعد جو تعلیمات، تربیت بتائے ہیں، الحمدللہ سرکار
یہ بات ہے کہ آج رات میں جو بشارہ میں دیکھتا تھا وہ سویرے وہی ہوتا تھا. ماشاء اللہ. جی بڑی جی بات. بس ہے نوازش ہوئی, محنت بھی تھی, محنت بھی ایسی نہیں, محنت بھی تھی ویسی. ہاں ایسا نہیں کہ عطا نہیں, ہاں محنت بھی, کیونکہ محنت سے ہی آدمی کا رنگ میں آتا نا. کوئی عطا کرے تھے, قابل بزرگان عطا کرے تھے, محبت میں کیا ہے عطا ہوا تھی, مگر کیا ہے وہ اہمیت نہیں رکھتے نا. محنت, ہاں گھسا ہے, صبح میں 1 اڈلی کھاتا تھا ناشتہ, اچھا 2 بجے 5 والے کھانا, اور رات کے مغرب کے بعد پھر 5-7 والے کھانا, بس. تو وہ محنت پہ بٹھاتے تھے, آپ کی بڑی وہ محنت ریاضت کرا ہے. کے بٹھاتے تھے. بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ سمجھ آ رہی ہیں. اچھا تو بابا جی یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, اور اس میں آپ کو مزید جو ہے نا کچھ آپ سے ایسی بات کرنا چاہوں گا کہ جو کہ آپ ہی بات کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ بات نہایت کامیاب ہے. جیسے یہ سمجھ لیجئے کہ کتابوں میں بھی نہیں ملتی, اور وہ یہ ہے کہ سانس کا کھیل دم کا تماشا. ٹھیک ہے, تو سانس کا کھیل دم کا تماشا. اب اس میں کتب میں بھی یہ باتیں نہیں ہیں, بہت ہی کم صوفیہ کرام نے اس طرف, یعنی دم کیا چیز ہے, اس طرف توجہ دی ہے. اور بیسیکلی حبس دم تو ہر جگہ ہمیں تعلیم مل جاتی ہے حبس دم کی, لیکن جو حیدرآباد سے جو دم کی تعلیم ریلیٹڈ ہے یہ ہمیں کہیں اور نہیں ملتی. تو اس کے بارے میں ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے دم, اور یہ تعلیم کیا ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پہ بہت کم اس ہے. کا استعمال کس طرح سے ہے. یہ بہت کم ہے. اس کا استعمال کس طرح سے ہے, اور اس کے فوائد کیا ہیں, اس سے روحانیت میں کیسے ترقی ملتی ہے, یہ ہمیں ذرا سا آگاہی دیجیے اس کے اوپر. اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ جو کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں وہ ضرور بتائیے. جی جی ہاں ضرور بتاؤں گا, کیونکہ بتانا ہی میرا کام ہے. کیونکہ میرے الفاظ سے اگر کسی کے دل پہ اگر بات گہرائی اگر جا رہی ہے, اور دماغ میں سوچ میں اگر جا رہی ہے, کچھ فائدہ ہو رہا, تو ضرور بتانا ہے, ضرور بتانا ہے, تاکہ وہ راہ ملے, ان کو راہ ملے. یہ دیکھیے دم کی حقیقت تو ایک بار ہم نے مرکز افضلیہ میں دم کے تعلق سے ایک بار ڈسکس ہوئی تھی. آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے جواب دیے تھے ہمارے. ہاں آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے جواب دیے تھے. امر کہا تھا, دم نے امر کہا تھا کہ دم ایسی چیز ہے صاحب, یہ ہمارے حضرت قبلہ بتاتے, دم ساز میری دم کی گیرا, دم سے کھولو, لفظوں کے سہارے کچھ مت بولو. دم ساز, لفظوں کے سہارے کچھ مت بولو, ہاں کچھ مت بولو. دم ساز میری دم کی گیرا, دم سے کھولو, لفظوں کے سہارے کچھ مت بولو. تو مطلب یہاں پہ کوئی دم ساز ہے, کوئی گھڑی ساز ہے, کوئی دوا ساز ہے. گھڑی ساز مانے گھڑی کا پرزا نکال کے وہ جن کرے تھا. کوئی دوا ساز ہے, کوئی ہر دوا جانتا ہے, وہ کوئی مرض کی کوئی دوا ہے. تو اس پارٹ, اس وجود کے اندر جو دم ہے, وہ دم کی حقیقت جانتا ہے وہ. یہ جو دم ہے, ہاں یہ جو پہلے بھی بات کی تھی افضلیہ میں گروپ میں, جب سوال جواب میں اندر بات ہوئی تھی, تبھی بتا رہے تھے کہ بھائی دیکھیے جب بچہ تولد ہوتا ہے, جب الٹا لٹکا کے جب مارتے ہیں تو اس وقت حرکت ہوتی ہے, بچہ حرکت میں آتا ہے, جب آواز میں دیتا ہے. تو ذات نور کی جو حرکت ہے, جو کیا بولتے ہیں, ذات نور کی جو حرکت ہے, ایک دھڑکنا ہی ایک دم ہے. وہ حرکت ہے ذات نور کے اپنے وجود کے اندر جو حرکت ہے, وہ حرکت ہی دم ہے. وہ جو دھڑکنا ہے وہی دم ہے, کیونکہ اپنے وجود کے اندر جو ذات نور کی جو حرکت ہو رہی ہے نا, وہی دم ہے عام طور پہ. اب اس کے اندر ابھی جانا بہت ڈیپ جانا پڑ رہا ہے. اس کا بہت بڑا چیپٹر ہے, برہمانڈ ہے پورا. نقطے کے اندر جیسا برہمانڈ ہے, اس کے اندر یہ پورا برہمانڈ ہے. ہاں دم, یہ دم من فائلہ قوت خائلہ جو ہے اٹھانا ہے, اٹھا کے جو اسکار جو بتاتے ہیں, ذکر جو اپنے شیخ جو بتاتے ہیں, اٹھا کے سیدھا لے کے جا کے پھر وہ قوت میں ملانے کا ہے دم سے. وہ یہ دم سے لے کے جا کے, سانس الگ ہے دم الگ ہے صاحب. عام آدمی, عام آدمی سانس لے رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, سیدھا لے رہے ہیں. بمبی کے 3 انگشت کے نیچے سے وہاں پہ ہے, وہاں سے اٹھانے کا ہے, اوپر اٹھانے کا. ہاں تک اٹھاتا ہے, کوئی یہاں تک اٹھاتا ہے, کیونکہ آدمی دم لیتا, سانس لیتا ہے, طرح سے بیٹھنا ہے, کس انداز سے بیٹھنا ہے, کہاں پہ بیٹھنا ہے, ایڈی کہاں سے لگا کے بیٹھنا ہے. ایڈی لگا کے بیٹھنا بولتے ہیں نا, ایڈی زوری کا, ایڈی جوڑی کا زور لگا کے بیٹھا بولتے ہیں نا, ایڈی چوٹی کا زور لگا بیٹھا ہے. اسی طرح ایڈی لگا کے بیٹھنا ہے, ایڈی لگا کے دم کو اٹھانا ہے, سانس کو اٹھانے کا ہے رہتا. وہ اس کے اندر ذکر, وہ دم کو اٹھا کے دم سے دم ملانا رہتا.
یہ مطلب کہ کوئی خاص طرح کا ذکر ہوتا ہے جو بالکل عام ذکر سے بالکل الگ ہوتا ہے. بالکل پارسا ذکر، مخفی ذکر ہے. تو یہ جو ہے یہ پوزیشن کی بات کر رہے ہیں، آسن کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے آسن لگا کے اس طرح سے بیٹھنا. آسن دیکھیے، جو آسن کے دیوی کا اندر جو کریں. آسنوں کے اندر کئی طریقے ہیں. آسن کے اندر یہ دم کا جو معاملہ ہے، آپ کو بالکل نیچے سے پیچھے کی ریڑھ کی ہڈی کے دم ہے نا، وہاں سے اٹھانا ہے آپ کو. بالکل نیچے سے دم سانس لے رہا ہے نا، جی کیونکہ سانس کو اٹھانا ہے آپ کو دم کو جتنا دم اٹھانا چاہے اتنے اندر آپ کو وہ ذکر اذکار کرتے جانے کا ہے. آپ کو ایسا نہیں کہ خالی کھینچے چھوڑے، ویسی بات نہیں ہے. وہ کوئی بھی کرتا ہو، او، آپ کو اس کے اندر تو ذکر ویسے اٹھانا ہے. اچھا. اس کو تو کنڈالینی بھی کہتے ہیں، اس کو تو کنڈالینی بھی کہتے ہیں جو سناتن میں، کنڈلی جاگرتی بولتے ہیں. وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ جوگ کنڈلی میں اس کو جاگرتی بولتے ہیں. کنڈالینی بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کنڈلی نہیں بولتے، کنڈلی نہیں بولتے، کنڈلینی جی ہاں جاگرتی جی بولتے. وہ دیکھیے ان کے اندر بھی عرفان ہے نا. ایسا نہیں کہ ان کے پاس بھی نہیں ہے، بلکہ نا ان کے اندر بھی عرفان ہے. ان کے اندر بھی ساتوں چکر ہے. جی ان کے جی. پاس بھی، ہمارے پاس بھی ساتوں لطائف ہے نا. ہوں. ان کے پاس بھی جو غیر مسلم ہے ان کے پاس بھی عرفان ہے. ان کے پاس بھی ساتوں چکر ہے. ہمارے پاس بھی ساتوں لطائف ہے. یہ تمام چیزیں ہیں، مگر ایک مقام پہ ان کو کلمہ نہیں ملنے سے مقام محمودہ تک رک سکتے لوگ. سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک ہی ان کی جی رکاوٹ ہے، وہاں تک ہی ہے. آتما پرماتما جہاں پہ رکے وہاں تک ہی ہے. آگے لوگوں کو جانے کا نہیں ملا، رفت نہیں ہے لوگوں کے پاس. براق ہے، براق تک ہے، براق تک ہے لوگوں کو، جی کیونکہ جی. کلمہ نہیں ملا انہوں کو. کلمہ ملتا تو پھر الگ ملتا. جو بزرگوں کے جو عاشق ہے، مطلب جو ان کے کس بولنا، طرح کیا جاتا ہے دم، اور اس کی خاص اجازت لینی پڑتی ہے یا اس کا ہاں بالکل. یہ دیکھیے، کس طرح یہ کیا دم جاتا کا ہے؟ معاملہ ایسا ہے کہ پہلے پیر کے سامنے جو شیخ کراور ہے نا، پہلے جی سامنے بٹھا کے طریقہ بٹھا کے کرتے ہیں کہ دم کو چڑھانا کیسے، کہاں پہ روکنا ہے، پھر کیسے چڑھانا کا ہے. لیتے اسٹیپ پہ سانس لیتے اچھا اسٹیپ. اب اچھا. جو عام طور پہ جیسا مرید بناتے ہیں تو بولتے بھائی ذکر فاسن فاس کرو، بولتے کوئی اللہ اللہ بولتے، کوئی اللہ بولتے، کوئی اور کوئی اور کوئی دیتے کہ بیٹا آگے بولتے بھائی ذکر فاسن فاس ہے. وہ جی جی. وہ سانس پہ کھینچنا لینا چھوڑنا لینا، یہ چلتے یہ. ہاں، یہ اس صفات کی نفی ہو سکتی ہے ایک حد تک، پر مکمل نہیں. ایک حد تک وہ کرتے جانا اللہ چاہا تو ہو بھی سکتا، انکار نہیں. اگر شیخ کی مرضی ہو گئی کامیابی ہے، مگر کب تک کرتے رہیں گے؟ زندگی بڑی ختم ہو جاتی، کچھ نہیں حاصل ہوتا. کیونکہ آپ کو دم کے اندر ہی آپ کے ساتھ لطائف آپ کو جاگرتی میں آتے ہیں، آپ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے. ہاں، ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لطائف کے لیے ذکر ہیں، لطائف کا ذکر. 100%. میرے کو جانتا کہ میرے کو علم ہے، کیونکہ دیکھو ہر خانقاہوں کا علم الگ الگ انداز ہے. جی جی کیونکہ ہمارے پاس جو ہم کو بتایا گیا ہے یہی ہے جی کہ جی بھائی جی. آپ کو کسی حال آپ تسبیح لے کے بیٹھیں گے اور نماز میں بیٹھیں گے، الحمدللہ وہ الگ روٹ ہے. وہ اگر آپ کو لطائف کے اندر جاگرتی لانا ہے، اپنے آپ کو کھولنا. کون سے لطائف کھولنا ہے؟ لطائف اپنے وجود کے جی. اندر کھولے. لطائف اپنے وجود کے اندر کھولنے کا طریقہ ہی دم سے کھلتا ہے. ایک بات اچھا. وہ ذکر ہونا، وہ ایسا نہیں کہ دم کا ذکر ہونا، وہ بھی دم کا کلمہ ہونا. ایسا نہیں کہ وہ دم کے کلمے ہے، وہ مخفی ہے. وہ سینہ بسینہ کلمے عطا ہوتے. وہ ایک ہے ہو پہ آتے، پورے کلمے ہو پہ رہتے. وہ ہو سے آتے پورے ہو کا ہو پہ. اس میں اچھا، تو جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ یہ کمر کے جو بیک ٹیل بون جو ہوتی ہے، یعنی کہ جو بالکل جڑ کی بون ہوتی ہے، وہاں سے اٹھانا، تم سے اٹھانا. تو یہ کہاں لے کے جانا ہے، اس کو کہاں پہ روکنا؟ بالکل دیکھیے، یہ اٹھانا ہے اپنے کی طاقت جہاں تک ہے، آپ کے جو ذکر کرتے ہوئے جہاں تک لے کے جا سکتے، یہاں تک آپ کو پہلے اس مقام کے قلب کے مقام کو لانا ہے، پھر قلب کے مقام سے لے کے سر کے مقام کو لانا ہے. یہ نصیرہ مقام اور محمودہ کے مقام پہ ایک نقطہ ہے، وہاں تک لانا ہے. پیشانی سے پھر آپ کو طالب پہ چڑھانا ہے. کون سا مقام ہے؟ مقام محمودہ سے ہوتے ہوئے یہ یہاں سے پھر آپ کو مقام میں طالب پہ چڑھانا ہے. آپ کو یہ یہاں سے یہ مقام بہت الگ مقام ہے، پیشانی سے اور طالب تک. جی ہاں جی ہاں، یہ مقام الگ ہے. یہاں سے یہاں رکنا ہے، نصیر محمودہ اس کو یہاں سے چڑھانا، یہاں روکنا، پھر یہاں سے نکلنا. یہاں سے روکنے کے پھر اوپر چڑھانے کا ہے. یہ ذکر ہے پورے، یہ ذکر کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ اس کے اندر نہیں جلیں گے، آپ کی تلی ہے نا، تلی راکھ ہو جانا، جل کے بن جانا. تلی کا تعلق تالو سے ہے، تالو ٹوٹ جانا، تالو تڑقی باطن کی تاریخ مل جاتی ہے آپ کو. تالو تڑقی تو باطن کی تاریخ ملتی ہے. رہتی ہے. ہاں بالکل باطن کی تاریخ ملتی ہے آپ کو.
ہاں باطن کی طریق ملتی وہ باطن کی تعلق طریق۔ پھٹنا ہوں جب تک کوئی معاملہ نہیں ہوتا، یا آپ کا قلب یا آپ کو قلب صدر ہوتا، یا نہیں تو یہ کھلتا، یا تو بمبی کے آس پاس میں ایک ہے وہاں پہ کھلتا، یہ تین کھلتے: دیکھتا پن، سنتا پن، جانتا پن۔ ہوں تو یہ کھلنا ضروری ہے، اس کے لیے یہ تعلق تو کھلنا، یا تو آپ کا قلب تو شک ہونا، یا تو ادھر تو ہونا، یہ تین چیزیں کوئی نہ کوئی ہونا آپ کو، تبھی آپ کی باطنی نظر کھلنا شروع ہوتی، تب معاملے الگ ہوتے، وہ محسوس، وہ احساس، وہ تجلیات جب دیکھنا شروع ہوتا۔ اس کے لیے خاص طور پہ سرگرو پکا دیکھاوا رہنا، نہیں تو پھر کیا ہے کنڈلی پلٹ گئی تو پھر آپ کو پریشانی ہوتی، طبیعت پہ اثر پڑتا ہے، سلوک ہے، کیونکہ یہ راستہ ہے نا، دیکھیے راستے ہے نا، اس کے اندر سیدھا راستہ بھی ہے، ٹیڑھا راستہ بھی ہے، ٹیڑھا راستہ بھی قرآن سے ثابت ہے، ٹیڑھے راستے اللہ کے راہ تک پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ بھی ہے، ٹیڑھا راستہ بھی ہے۔ سیدھا راستہ ہے بس صراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا بولے، سیدھے راستے پہ کیا ہے، وہاں پہ کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا ہے خناس وائچ، جو کنڈلی بولتے نا، ابھی بھائی صاحب بتایا نا، وہاں پہ کیونکہ راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتا، انہیں نہیں جانے دیتا، انہیں زندگی تمام آپ کو پریشانیاں، یہ پریشانی وہ پریشانی، گھریلے مسئلے مسائل لا کے پٹک دیتا، وہ راستہ چن نہیں سکتے، اس لیے کیا یہ مجاہدوں کا راستہ ہے، اس لیے گھر کو لات مار کے گھر سے نکل جانا، اس لیے بڑے بڑے بزرگان 3 مہینے 6 مہینے بڑے بڑے بزرگان پہاڑوں میں، کوئی بارگاہ میں، کوئی درگاہ میں، کوئی اللہ والے کے خانخواہ میں جا کے خدمت کرے 6 مہینے 5 مہینے، کیوں گھر چھدار چھوڑ کے، کیونکہ ایسا ہے یہ سمسار ایسا ہے، معلوم صبح اٹھے جب سے لے کے شام تک آپ کو ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری میں کیا ہے، وقت نکال کے 1 گھنٹہ اگر کوشش محنت 1 گھنٹہ اگر محنت بھی کرا، مجاہدہ بھی کرا، پھر جیسا آتے پھر آپ کو مائنڈ ڈائیورٹ رہتا پڑا، دماغی خیالات میں آدمی کو کمزور کرتا، جس طرح سے راہ میں جانا رہتا ہے، وہ راہ میں جا نہیں سکتا ہے، کہ راہ میں جانا ہے نا، صالحین کا راستہ ہے، صدیقوں کا راستہ ہے، سچوں کا راستہ ہے نا، صراط المستقیم، یہاں پہ سیدھا راستہ، دم کے اندر سیدھا راستہ ہے، کہ صراط المستقیم بتایا نا، جو انعام عطا فرمایا راستہ، کون سا انعام عطا فرمایا، کن کو انعام عطا، کہ بولے شہید ہے، صالحین ہے، اور صدیقین ہے۔ اب صدیقوں کی تلاش ملنا تو پھر صدیق ملتے ہیں اپنے کو، اب صدیق ملنا مشکل ہے، اللہ نے کہا کہ سچوں کے صحبت میں رہا کرو، بولے مشکل، سچی خبر دینے والا ہونا، کب مرنے کا ہے، کہاں مرنے کا ہے، کہاں گڑنے کا ہے، کیا کھانے کا ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، دیکھیے سورہ لقمان کی آخری آیت 34، اس کے اندر اللہ کے پاس علم ہے، قیامت کا علم، بارش کا علم، ماں پیٹ کے اندر رحم کے اندر جو بچہ بچی ہے اس کا علم، اور کل کیا کمائے گا وہ علم، اور کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا وہ علم، صرف اللہ نے اپنے خاص بندوں کو، جس کو چاہتا اس بندوں کو یہ علم عطا کرتا۔ سورہ لقمان کی آخری آیت میں یہ عطا کرے گا، کس کو عطا کرا ہوا ہے اللہ، کس کے خاص بندے ہیں، کون ہے۔ اب یہ قیامت کا علم کون سا ہے، یہ بارش کے علم کون سا ہے، اور ماں پیٹ کے اندر بچہ رہتا ہے یا بچی ہے کون سا کیا علم ہے، وہ علم کون سا ہے، اور کل کیا کمائے گا وہ علم کون سا ہے، اور کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، یہ علم ہے۔ یہ 5 علم آنا ضروری ہے سورہ لقمان کے آخری آیت سے، تبھی وہ بندہ سچا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب شہیدوں کی بات آ رہی، اب شہیدوں کی بات آ رہی ہے بابا جی، یہ دم کے ساتھ سے یہ سارے ممکن ہے، 100% ممکن ہے، 100%، کیونکہ اب میں دیکھیے، میں تسبیح لے کے میں بڑھوں گا، میں پڑھوں گا، زبان پہ تاثیر آتی، میرے زبان پہ تاثیر آتی، اور چہرے پہ نور آیا تھا، صفت بن جاتی، کچھ فائدہ ہے اسے، اتنا کروں گا، اے اللہ پرہیز دور فرما، اور کی دعا کروں گا، اللہ سنا نہیں سنا، چلو نماز خود میں نوافل پڑھوں گا، پڑھوں گا، بہت کچھ پڑھوں گا، میں میرے دل کے اندر بغض رکھوں گا، کینہ رکھوں گا، کپٹ رکھوں گا، کہ اللہ مانے گا، نماز قبول کرتا خود میں نوافل میں، اللہ بنتا بولا نا، نہیں۔ یہاں پہ شہیدوں کا مرتبہ تو آپ کا دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ ڈیلی، سیکنڈ منٹ میں، سائنس کے حساب سے جی آپ کا دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ دھڑکتا ہے، آپ کا دل کیا ہے، صدر ہونا، شہید ہونا، تبھی آپ زندہ، وہ بھی کربلا ہے، بولے نا سینے میں کربلا ہے، بولتے نا بڑے بزرگان فرماتے کہ اپنے ہمارے سینے میں کربلا ہے، بولتے کربلا ہے، بولتے کہ 72 مرتبہ آپ کا دل دھڑکتا ہے،
وہ ذکر کے ایک دم کے ذکر کے اندر بھی آپ کا دل آپ کا قلب شک ہو سکتا ہے. شرح ماشاء اللہ. اور اس کے بعد اگر آپ صالحین میں ہے اولیاء صالحین میں ہے, اگر آپ کا ایک لطیفہ بھی اگر کھل گیا تو سمجھو پھر وہی چلے گئے, پھر آپ کوئی مقام شروع ہو گیا. پھر آپ کا 20 مالے کی بلڈنگ میں سے جب گرنا شروع کرے آپ تو گریں گے آپ پکا, کہیں رکتے کیا آپ؟ بالکل اور کیا ہوگا, اڑنے تھوڑی لگیں گے, گرنا ختم. ایک بار شروع ہو گیا, ایک بار کنیکشن شروع ہو گیا, تار جڑ گیا, دم کا تار جڑ گیا تیر سے, یا یہاں کے بزرگ کامل بزرگ سے, یہاں کے خطوب سے, یہاں کے ابدال سے, یہاں کے کامل ولی سے کا تار جڑ گیا, ان کی رہبری میں آپ کا کام ہو جاتا, آپ ختم ہو جاتا, مطلب بیٹا پار آپ کے قلب ایسا کھل جاتا. بہرحال جو بھی ہے ان کی عنایت ہے, ان کی عطا ہے, وہ ہماری عطا نہیں. یہ یونیورسٹی ہے, بہت بڑی یونیورسٹی ہے, یہ برہمانڈ ہے, یہ تمام حکومتیں اولوں کے ہاتھ پہ رہتے, یہاں کے بزرگوں کے, یہاں کے اللہ والوں کے ہاتھ پہ رہتے, اولیاء صالحین کے ہاتھ پہ رہتے. ہمارے بہن انہوں جو چاہتے وہ لوگ ہی ویسا ہی کراتے ہیں, ہم جو بھی چاہتے وہ ہم سے نہیں کرا سکتے. کہ آپ کے بڑے بزرگان دادا ہے, پردادا ہے, کوئی بھی ہے, پیر ہے, جو سمجھتے وہی کر سکتے ہیں, کہ ہم جتنا کوشش کرو نہیں کر سکتے. انہوں جو چاہتے وہی بناتے آپ کو, جو بنانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ آپ کا بھی وہی رہنا کہ بھائی آپ کا بھی منشا وہی رہنا, ہاں تبھی کامیابی. آپ کا بھی ارادہ منشا ہونا اور فکر ہونا آپ کو بھی, تبھی ہوتے کام. یہ دم کا معاملہ ہے یہ. اور دم کی کیا ہے, یہاں بیٹھ کے دنیا میں کام لے سکتے آپ, پوری دنیا میں کام لے سکتے آپ. یہ ایک امنگ بولتے نا, ایک امنگ عرش کو جا کے چھینکے آتی, ایک امنگ, ایک سانس آپ کا عرش اعلیٰ جا کے سیر کر کے آتی, پوری دنیا کی برہمانڈ کی سیر کر کے آتی, ایک امنگ میں خالی وہ ذکر سے. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات عادل بھائی, ذکر کل ہے, ذکر کل جی. مولائی سرکار نے گھوڑے کے نیان پہ ایک پیر رکھ کے اور دوسرے پیر پہ ایسا پلٹایا تک آپ نے ایک قرآن ختم کرتے بولتے تھے مولا, ہے نا, سنے نا, مولا علیہ السلام. ہاں بالکل مولا ہے, وہ سب کے مولا ہے. تو مطلب کیا ہے, ذکر سری ہے, ذکر قلبی ہے, ذکر ضربی ہے, ذکر سری جو بھی ہے تمام ذکر, بہت سارے ذکر ہے. یہ ذکر کل ہے, سر سے لے کے ناخن تک جو ہے آیتیں ہیں, وہ آیتیں پورے پڑھ لیے تبھی قرآن ختم ہو گئی. اس میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے سلسلے میں کون کون سا ذکر ہے جو جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے؟ میں صرف ایک ہی ذکر لگاتا ہوں, میں بہت سے ذکر ہے, ایک سے ذکر ہے, ذکر کا نام مت بولو, ایسے ذکر ہے. دیکھو ذکروں نے کلمہ ہونا, ذکر ہونا پڑے. ذکر کے معنی نہیں, دیکھو طریقہ کوئی زبان سے کوئی کر رہا, کوئی قلبی کر رہا, کوئی سری کر رہا, کوئی مخفی کر رہا, کوئی روحی کر رہا, کوئی نوری کر رہا, کوئی ذات کا کر رہا, کوئی برزخ کا کر رہا ہے نا, یہ تمام جو ہے نا. اب دیکھیے, اب ذکر زائد جری کر رہا ہوں تو زبان سے کلمہ ہونا, ذکر قلبی کر رہا ہوں تو وہ قلب کا ذکر ہونا, کلمہ ہونا, ذکر روحی کر رہا ہوں تو روحی کا کلمہ ہونا, ذکر روحی کا کلمہ ہونا, ہاں ذکر نوری کا تو نوری کا کلمہ ہونا, برزخ کرا تو برزخ کا, ہر کے کلمے الگ الگ ہے. جیسا کہ طریقت کے 5 کلمے ہیں, حقیقت کے 5 کلمے ہیں, معرفت کے 5 کلمے ہیں, تمام چیزیں ہیں یہ. مگر یہ سب نہیں, صرف ایک ہی راستہ ہے, قلب سلیم آپ کو دیکھنا ہے بولتے صرف دم سے پڑا. آپ کی گیٹی ہے نا, گرا, تو اس میں آپ کون سا ذکر کرتے ہیں؟ میں وہی دم کا چھوڑ رہا ہوں. میرے سرکار میں بولا نا, میں کیا بولا شروع سے کیا بولا, پیس کے دوا دینا نہیں, دوا خرید لینا نہیں, وہ کون سا علم. تو بڑے بڑے بزرگان دم کو پری فیصلہ دم کا, یہ کیونکہ بڑوں سے آتا ہے, وہی ہے, بڑی اچھی بات ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں, کہنا نہیں پڑتا. تو بابا جی یہ بتائیے نا کہ یہ اس میں پھر مراقبے سے دم کیا جاتا ہے یا مراقبہ کیا جاتا ہے, یا مراقبہ آپ کے سلسلے میں تعلیمات میں ہے یا نہیں ہے, یا کیا مراقبے کی اہمیت کیا ہے اس میں؟ مراقبہ دیکھیے, ہر سلاسل, تمام سلاسل میں مراقبہ ہونا ضروری ہے, ہونا. دیکھیے ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے, لڑکے والے کون کی ہے, لڑکے والے کون کی ہے, آپس میں ملتے ہیں, مسجد میں بیٹھتے ہیں, ایک امیر بنتا ہے, وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے عقد کا, اس کے اندر ان اللہ کان علیکم رقیبا, سورہ نساء کی آیت ہے یہ, پہلی آیت کے اندر آخری بٹ ہے, ان اللہ کان علیکم رقیب, قریب ہونے والے.
ایک عاشق اور ایک معشوق قریب, ایک پیر ایک مرید قریب. دیکھنا ہے نا, دیکھنا ہے نا, تو آپ تو قریب ہونا ہے نا پڑتا. میں آپ وہاں ہیں ہم یہاں ہیں بولتا ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بیچ میں ہے ہی ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, ہم آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تو ہٹا دو, کرنٹ چلے گا تو آپ بھی فیل ہے میں بھی فیل ہوں. ابھی کرنٹ چلے گا تو فیل ہے, آپ میں فیل ہے, دونوں فیل ہے, کوئی معنی نہیں ہے اس کے. رقیبہ آپ کے اندر جو ہے نا قریب ہونا ہے تو مراقبہ ہونا لازم ہے. مراقبہ اقسام الگ الگ ہے, کئی طریقے الگ الگ ہے. آپ کو قرآن پاک میں اندر آپ کو 60 آیتیں مراقبہ کے 60 آیتیں ہیں, مگر طریقے الگ الگ ہے نا. کوئی مراقبہ کوئی وقت لیتے, کوئی ٹائم لیتے, کوئی کیسا بیٹھنا کیا بیٹھنا, اپنے اپنے خانقاہوں کے اندر مراقبہ لازم ہے. مراقبہ سے ہی کامیابی ہو کے مشاہدے میں جاتا نا. پہلے تو مراقبہ ہونا ضروری ہے, مراقبہ سے مشاہدہ مکشفہ. اب مراقبہ کے اقسام بالکل الگ الگ انداز ہے, ہر ایک کا کوئی الگ انداز ہے, کوئی الگ انداز ہے, کوئی الگ انداز ہے. اچھا بابا جی, جیسے مراقبہ اور جیسے ہم دم کی بھی بات کر رہے تھے, تو میں نے ایک جگہ دم کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ جیسے یہ پوری ایک تعلیم تھی جس طرح سے کہ دم کے تھرو, یعنی اگر آپ صبح میں اٹھتے ہیں, صبح میں سو کے اٹھے ہیں, تو جس طرف کا آپ کا دایاں نتنا چل رہا ہے یا بایاں نتنا چل رہا ہے, تو وہ اس طرح کا جو ہے وہ آپ نے اسی طرح کا, یعنی اسی طرف کا قدم جو ہے وہ زمین سے نیچے اتارنا ہے. تو یہ اس طرح سے تعلیم ہے پوری, یعنی کہ صوفیہ کرام کے آپ کے سلسلے میں, کہ مطلب پوری دن سے نہیں. دیکھیے یہاں پہ کیا ہے, اصل عام انسان سانس ہر کوئی لے رہا ہے, ہر کوئی سانس لے رہا, ہر کوئی لے رہا. ایسا نہیں کہ کوئی ہندو نے ہر مذہب والا سانس لے رہا, ہر کوئی لے رہا, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ تعلیمات کے اندر دم کے اندر کیا ہوتا, یہ چاند ہے اور یہ سورج ہے. ایک قرآن کی آیت بھی ہے, ہم نے چاند اور سورج کو ایک کر دیا. جی ہاں, یہ دو کو ایک کر دینے کا, یہ دو جو سانس چل رہی نا, کبھی یہ گرم ہے, یہ کبھی ٹھنڈی ہے, یہ کبھی ٹھنڈی ہے, کبھی گرم ہے, ایک ایک گھنٹے میں بدلتی ہے. یہ جو ہے اس کو ایک کرنا پڑتا, ایک بنا دینا اس کو. جی, ایک بنائیں گے تبھی تو آپ کا دم کا معاملہ صحیح ہوتا, جب تک صحیح نہیں ہوتا. اس کے بعد دم کے اوپر جب ڈیفائس پائیں گے, پھر آپ کو خود کیا بول لیتے ہیں, اوپر والے کیا بولتے ہیں, پھر آپ جانتے ہیں, کیونکہ کھل جاتا پورا. جو پوشیدہ چیزیں ہیں وہ سامنے آیا ہو جاتے ہیں, ایک ایک چیز سامنے آیا ہونا شروع ہو جاتی, معاملے بالکل الگ. کیوں, اس لیے کیا ہے, دم کا معاملے کے اندر کیا ہے, بہت کم بزرگان, ہر بزرگ دم کے اندر ہی فیض پاتے. میں جہاں تک ان کے پڑھا ہوں, عطا الگ ہے صاحب, عطا الگ ہے. کوئی بزرگ کی نگاہ پڑ گئی, کوئی بزرگ کے ہاتھ پڑ گیا, لطائف کھل جاتے. کوئی بزرگ کا نظر عنایت ہو گئی, لطائف کھل جاتے. یہ معاملہ الگ ہے, محنت کر کے آنا ہے. سناتن والے کیا کہتے ہیں اس کو, ایڑا ایڑا پنگلا, ایڑا پنگلا, ایڑا پنگلا سوشما بولتے اس کو, ایڑا پنگلا سوشما ناڑی بولتے. یہ جب تک ایکٹیویٹ نہیں ہوگی تب تک یہ آگے نہیں بڑھے گا, ایسے کوئی بھی ہوں دو, ان کا عرفان ایک حد تک ہے, ایک مقام تک ہے, اپنا آگے تک ہے. ان کا عرفان سوستک ہے, سوستک صحیح, اپنا عرفان سوستک کے اندر ابھی کئی دائرے ہیں, دائرے کے آگے ہے اپنا. جی, تو وہ لوگ کیا ہے, آتما پرماتما بولتے ہیں. ہمارا کیا ہے بولتے معاملہ اور آگے کا معاملہ ہے یہ. جی جی, تو ہیرا پنگلا نے یہ کیا ہے معلوم, دیکھیے وہ تعلیمات پورے ہمارے تعلیمات ہے, وہ ان کو جو دیا گیا ہے, ان کو جو حاصل کرے, وہ ہمارے تعلیمات ہے نا. صحیح, کیونکہ ہمارے پاس یہ شرک ہے, فلاں ہے, ایسا ہے, ایسا بول کے پورا بول کے. دیکھیے اب ہمارے حضرت سید سبیل اللہ شاہ عارف اللہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار جو کتابیں جو لکھے, وہ لوگوں کو بتائے سو بتانے کے لیے لکھے. اب وہ لوگ کیا ہے, ارے ہمارے وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں, ہمارا ہے سمجھتے, مگر یہ نہیں, یہ ہمارے تعلیمات ہیں, پورے تمام چیزیں تعلیمات ہمارے ہیں, وہ پورے تعلیمات ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ آپ غور و فکر کرو اپنے وجود کے اندر. دیکھیے ہمارے حضرت کیا بولتے ہیں, اگر جتنا تم باہر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کچھ نہیں ملنے والا. آپ کے اندر کا ڈھونڈیں گے, اندر ہر راز نکالیں گے, ہر راز آپ کو پوشیدہ ہے, وہ بھی پورا سامنے آیا ہوتا, اور وہ چیز اپنے اندر ہی ہے, اندر ہی ڈھونڈو بولے, بے شک, اور وہ چیز اپنے اندر ہی ہے.
تو مطلب کیا ہے، آپ دنیا میں جو باہر ہے وہ پورے اپنے اندر ہے نا. بے شک. عادل بھائی، دم سے دیکھو، دم ہونے دو یا اور طریقہ ہونے دو، اور کوئی طریقہ ہونے دو. ایسا نہیں کہ بھائی میں دم سے ہی بول کے نہیں بتا رہا ہوں. میرے نظریہ، میری تعلیمات بتا رہا جی جی ہوں، ہمارے جو کلمات بتا رہا ہوں. جی جی. دم سے ہونے دو، اور کوئی ذکر سے یا قلبی ہونے دو، اور کچھ ہونے دو، اور کچھ ہونے دو، اور کچھ ہونے دو. ہونے کے بعد میں لطائف، اگر اپنے اندر وجود کے اندر جو لطائف ایکٹیویٹ ہو گیا، ایک لطائف ایکٹیویٹ ہو گیا، مان لیں گے جو برہمانڈ میں ہے، جو ساتوں آسمان بھی ہے اوپر، عرش بھی ہے، تمام چیزیں موجود ہے نا اوپر. جی جی. جو عالم، جو اوپر جتنے بھی عالم ہے اپنے اندر موجود ہے نا. بے شک بے شک. اس کو تو صوفیہ اکرام کہتے ہیں نا کہ پورے برہمانڈ میں جو ہے وہ عالم صغیر ہے، انسان عالم کبیر ہے، ہاں موجود ہے نا. جب اپنے لطائف جب ایکٹیویٹ، عادل بھائی اپنے لطائف ایکٹیویٹ ہوا نا، تو اوپر کا بھی لطائف ایکٹیویٹ ہونا. جو اوپر ہے، جو آسمانوں کے اوپر جو لطائف، وہاں پہ بھی لطائف ہے، وہ بھی لطائف کو ایکٹیویٹ کرنا، تبھی کامل بزرگوں میں جاتا. نہیں تو پھر الحمدللہ ایک حد تک ہے بھائی، ان کی مٹی، ان کے کفن کو مٹی نہیں کھاتی، لطائف اگر ایکٹیویٹ کر لیے. بے شک بے شک. وہ لطیف. چلیں اسی سے ملتا جلتا سوال آپ سے، جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کی کفن کو مٹی نہیں کھاتی، تو یہ تو ایک پہچان ہو گیا. ہمیں بتائیں کہ آج کے دور میں جو ہیں کامل مرشد کی کیا پہچان ہے، اور خاص طور سے آپ نے کس طرح پہچانا تھا اپنے پیر و مرشد کو؟ دیکھیے صاحب، میں سب پیروں کی بات نہیں، میری پیر کی بات، اور آپ کے پیر الحمدللہ، آپ کے دادا بھی الحمدللہ، اور عادل بھائی کی بھی الحمدللہ. کیونکہ پیر کی پہچان مرید سے ہوتی ہے. مرید سے ہوتی ہے. اچھا اچھا. جی. دیکھیے اب ہمارے شیخ ہے، ہم کو جو تعلیم دی ہے وہ میرے کو معلوم ہے. میں 10 کو بتایا، اور 10 جا کے 10 کو بتایا، تو میرے پیر کی دعا ہو رہی نا. کہ مطلب کیا ہے، پیر کامل کیا ہے، نگاہوں سے معاملہ سیٹ کر دینا، نگاہوں سے اور توجہ پہ. ہاں، یہ پتا تھا پہلے بھائی مرشید کیا ہے، وقت خراب نہیں کرتا، وقت ضائع نہیں کرتا. کیونکہ یہاں پہ تقریباً سالوں گزر جا رہے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. عمر گزر جا رہی، مگر کوئی نہ بتائے سوئے نہ بٹھائے سوئے. آج تک یقین مانے، برا نہ مانو، اللہ معاف کرے ان کو بھی اور ہم کو بھی. کیونکہ آج تک من عرف نفسہ فقد رفع ربہ، کوئی ہر تعلیمات بولتے ہر خانقاہ میں، کسی کی تو ایک کو تو بتاؤ کوئی رب کی پہچان ہوئی، کوئی رب کو دیکھا تو. بڑی افسوس کی بات ہے، نہیں ہوئی. نہیں. اب کامل اب کیا کریں گے بولے آپ، یا افسوس ہوتا ہمارے کو. اب بابا جی اس میں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ اب خیر سوالات تو ہم آپ سے کر رہے ہیں، لیکن یہ درمیان میں مجھے ایک بات یاد آ گئی. تو میں نے کہا، ایک پیر صاحب کے پاس میں جا کے بیٹھا، میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا پیر صاحب یہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ بیان فرما رہے تھے، اپنے ان کے مریدین وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا جناب حضرت یہ کیا ہے کہ نفس کیا ہے، کہ جس نے اب پہچان کی اپنے نفس کی، اس نے پہچان کی اپنے رب کی. تو یہ نفس کیا ہے؟ تو وہ بولے کہ آپ کو نفس کا نہیں پتا. میں نے کہا جی پتا اگر ہوتا بھی تو مطلب میں سوال کیوں کرتا، اور اگر مجھے معلوم ہے بھی تو میں تو اس کو کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے ہے بات یا نہیں. تو کہنے لگے نفس جو ہے نا نفس امارہ ہے. میں نے کہا بابا جی نفس امارہ، یہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آئی، کیونکہ میں تو اس پہ بہت غور و فکر کیا ہے، مجھے تو نہیں اس پہ سمجھ آئی کہ نفس امارہ کیسے ہے. کیونکہ نفس امارہ اگر ہے تو نفس امارہ تو شیطان ہے، ابلیس ہے. تو کیا ابلیس کی پہچان رب کی پہچان ہوئی؟ وہ پھر ناراض ہو گئے مجھ سے. تو ایک صاحب ایسے پوچھے تھے ہم کو، فن آف شیخ ہونا بولے، فن آف شیخ. جی. بھائی یہ فن آف شیخ کیا ہوتا پوچھا میں. صحیح. فن آف شیخ تو بہت دور ہے بولا میں، ہمارے تعلیمات میں فن آف شیخ تو بہت دور ہے. ہمارے جو زمرے کے تعلیمات ہے فن آف نفس ہونا بولا میں. اب یہاں پہ خواہشات کی بات نہیں ہے، یہاں پہ جی فنا ہونا ہے، سانس میں فنا ہونا ہے، سانس میں فنا ہونا ہے. جی جی. کیونکہ زمرے میں نفس کے معنی سانس کے آتے ہیں،
تو وہ اب جیسے ایک نیا شخص جاتا ہے جس کو معلوم نہیں ہے، تو یعنی کہ پیر کامل کی پہچان کیا ہے، تو وہ کس طرح پہچانے، کس طرح سے دیکھے، مطلب سوال کرنے کا بھائی ہمارا دیکھیے مقصد یہ ہے۔ دیکھیے بتاتا ہوں، دیکھیے اپن صحبت میں رہ کے دیکھنا بولتے بڑے لوگ، جب پیر کو پانا ہے، پیر کو دیکھنا ہے، پیر سے مرید ہونا ہے، پیر کو سنگت رہ کے دیکھو، سونے کو گھس کے دیکھو، پیر کو بس کے دیکھو، پیر میں بس کے دیکھو بولتے کلام بولتے اللہ سو بولا بھائی نماز سونے کی سونے کو گھس کے دیکھنا، سونے کو گھس کے دیکھنا، پیر سے بس کے دیکھنا، پیر کے ساتھ رہ کے دیکھنا بولتے سنگت صحبت میں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحبت میں رہ کے دیکھتے ہیں بھائی، صحبت میں رہتے بولا بھائی، صحبت میں رہتے 5 وقت نماز یہ ہے، ذکر اذکار ہے، تمام چیزیں الحمدللہ، ایک سنت نہیں چھوٹتی، سنت نہیں چھوٹتی، پھر کامل ہے کیا؟ کامل ہوئے صاحب ایک نگاہ میں آپ مرید بننے جب بھی آپ کی نگاہ میں وہ سلوک طے کرایا تھا، کامل مرید ہونا وہ بھی ایسا نہیں، ایسا نہیں ہر مرید کو سلوک طے کرایا تو پھر کوئی ہر کوئی وہ بن جاتے، پھر کامل مرید رہا تو ہی بھی سمجھو اسی وقت جیسا ہاتھ میں ہاتھ لیا، جب کبھی نگاہ میں نگاہ ملی آپ کو سلوک طے کرایا تھا، اور کسی کو لگا لیتا نہیں پہلے وہ، اور کسی کو پہچانے دیتا نہیں پہلے کہ میں کامل ہوں، کامل چھپاتا ہے اپنے وہ دیتا پہچان کو نہیں، چھپاتا ہاں ہے، چھپایا تھا یہ وہ بھی بڑی دیتا نہیں بات کہ میں ہے۔ کامل ہوں کے، ارے بابا میرے پاس کہاں پہ آتا، فلان جگہ جا وہی انہیں کر دیتا، میرے کو نہیں ایسا، یہ بول دیتا پہلے، اگر بنا لیا تو سمجھ، بنا لیا یہ تو بڑی پہچان ہے۔ سلوک طے کرایا تھا، بتایا تھا، کیونکہ کامل پھر ہے نا، اب ہے مریداں مرشداں بہت ہے دنیا میں، بہت مرشداں الحمدللہ اللہ ان کو اور ترقی دے، اب وہ کیا ہے کسی کو ایک پیر کی برائی کرتا پھر ہماری برائی ہو جاتی ہے، نہیں ٹھیک ہے، برائی کرنا مقصد نہیں ہے حضرت، تو اس میں کچھ پہچان بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نہیں دے سکتے جعلی اپن، پیر کی کیا پہچان ہوتی ہے۔ جعلی پیر نے آپ کو میں ایسے ایسے پیروں کو بتاتا ہوں، میں ایسے ایسے پیر نہیں بتاتا پہچان ہوں آپ کو، میں دیکھ کے دنگ رہنا آپ، واہ کیا ہستی بولنا، پھر ہستی بولنا، جی اندر کیا ہے الٹے کام ہو رہے ہیں، الٹے کام کیا خود کیوں، ارے ان کو خود نفس کی پہچان نہیں بھی، ان کے رب کی پہچان نہیں بھی، اب وہ بہت بڑے قابل ہستیاں بن کے بیٹھے ہوئے، ان کے اپنے نفس کی پہچان نہیں بھی، خود کی رب کی پہچان نہیں بھی، خود کی پہچان نہیں بھی، ان کامل ہستی بن کے بیٹھے ہوئے، آج کامل پیرا بن کے بیٹھے ہوئے، اب وہ اب اگر غلط ہے میں بولے تو پھر الٹا ہمارے کو پریشان ہونا پڑتا، ایسا کہتا بولے وہ اب ہمارے فتوے آئے تھے، اس لیے کیا ہے سب کیا ہے سو بہتر ہے الحمدللہ، ہم برے ہیں بہتر برے بجانا، کیونکہ دور ایسا نہیں ہے نا، کیونکہ تحقیق کا دیکھو، تحقیق کا دور نہیں ہے، تحقیق نہیں کر رہے، تحقیق نہیں کر رہے، میں بول رہا ہوں نا، ایک سے میں 10 بار تحقیق کرتا ہوں بھائی یہ جواب ہے یہ قرآن سے ملتا نہیں مل رہا، یہ جو چیز میں دیکھا ہوں یہ قرآن سے آ رہی نہیں آ رہی، کیسے آ رہی، پورے لے کے بیٹھ کے تصدیق کرتا ہوں، تصدیق ہونا میرے کو، تبھی میں مطمئن ہوتا ہوں، ہاں چلو میں مطمئن ہے یہ جواب میرے کو برابر میرا الحمدللہ، ورنہ پھر وہ پھر کیسا ہوا، کیونکہ سرکار ابو ہریرہ کے سامنے بھی شیطان آ کے ایتل کرسی کا درس دیا، ابو ہریرہ کیا سمجھ رہے ہو، یہ جو آ کے درس دے رہا وہ کون ہے معلوم، بولے صحابی کو بھٹکا دیا، بڑے پیر کو بھٹکا دیا روشنی کی شکل میں، بڑے بڑے حربے ہیں اس کے، کیا ہے معلوم، یہ جال ہے، فریب ہے، یہاں پہ پورا مایا ہے، یہ مایا کا جال توڑنا ہے اس میں، تبھی کامیاب ہوتی، یہ بھی کامیابی ہے، جب تک نہیں ہوتی، یہ ٹوٹتی جال بولے تو صرف دم سے حالی، کیونکہ اندر کا معاملہ ہے نا، پورا ہے اندر کی کفلا توڑ کے آنا، آپ کو اندر سے کفلا کھولنا ہے نا، اندر جانا، اب یہ دم کی فلاسفی اب اتنا بڑا سبجیکٹ ہے، اب کھولنا پورا سبجیکٹ کھولنا، سانس کب لے رہے ہیں، کیسا لے رہی، کہاں کہاں جا رہی، کیسے کیسے جا رہی، اب ہم ایسا بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا ہاتھ رکھ کے اگر بیٹھے تو سانس کیسے جاتی، اگر ہاتھ اٹھا کے بیٹھے تو سانس کیسے جاتی، سانس کو سے مقام سے کوسے مقام جا رہی، اب دیکھیے پانی کھینچتے ہم، پانی چڑھاتے پانی یہاں مارتا، کبھی کبھی وضو بناتے اس پہ پانی لیتے یہاں مارتا پانی تالو پہ، جب سانس لیتے ہیں تو آدھی سانس اوپر بھی ہے آدھی سانس نیچے بھی ہے، تو جو سانس لے رہے ہیں یہ سانس کے ساتھ نیچے کے ساتھ دو سانس کو ملا کے اوپر چڑھا رہے اپن، دو کو ایک کر کے، ہاں دو ایک ہونا لازم ہے اس کے اندر، یہ دم کے اندر، گیرا جب کیا ہے وہ گیرا کھل جاتی، گیرا کھل جاتی، گیرا کھلتی، جب تک گیرا نہیں کھلتی، ہاں گیرا کھلنا، ابھی بتایا نا سوسکشم ناڑی بولے نا، سوسکشم ناڑی، ابھی ہمارے عادل صاحب بتا رہے نا سوسکشم، ہاں یہ سوسکشم ناڑی پنگلا ہے، یہ پنگلا سوسکشم ناڑی ہے نا، اسی کے اندر ہے جو بتا رہے تھے نا اعمال نامہ، وہاں ہے چپ، اس کو ڈیلیٹ کرنے کی ہے، ڈیلیٹ کرنے کا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں پورے معاف کر نکال پھینک ڈال دے، اگر کامل بزرگ اگر
गुनहगार को भी ऐसा हाथ पकड़ा तो उसके गुनाह में नेकी में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उनके अंदर पूरा माल सेट करके रख दिया उन्होंने चिप के अंदर। बहुत बड़े है पापा, ये क्या है, ये पूरी कुंडली ने पूरी कायनात अपने अंदर मौजूद है। कुल अंदर हो बोलते हो बन जाना। हो से बोलते हो बन जाना। माशाल्लाह। चलिए बाबू जी, अब आते हैं एक अवामी मसले की तरफ, और ये अवामी मसला ये है कि आज के दौर में जादू जिन्नात, जैसे आप भी अर्ज कर रहे थे कि जादू जिन्नात वगैरह का प्रॉब्लम हो गया था आप लोगों को, तो ये आज के दौर में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हर शख्स कोई इस तरह से मसले मसाइल हैं, कारोबार की बंदिश है, औलाद नहीं हो रही है, आम लोगों के साथ तो ये खास तौर पे बहुत मसाइल है। तो ये आपके सिलसिले में जो तालीमात हैं, ये इसके बारे में यानी क्या तालीमात हैं, और ये किस तरह से, पहली चीज तो ये है कि यही नहीं मालूम होता है कि कुछ जादू है या जिन्नात का है या कोई ऐसा मसला है, यही नहीं मालूम होता। किसी ने कह दिया, आपने बिलीव कर लिया, अब आप बिलीव करके जो है वो वहम में पड़े हुए हैं, मुश्किल तकलीफ में पड़े हुए हैं, फिर उसके बाद आपको अंदाजा नहीं हो पा रहा, और फिर इसका इलाज क्या है। तो ये आपके सिलसिले बिल्कुल मैं बताता हूँ। हाँ देखो जादू जिन्ना सहर वगैरह तमाम चीज तो है दुनिया में, आज तो अभी ज्यादा है ना। इसके लिए देखिए जिन्नात भी रहते हैं, आदमी का दिमागी तवाज़ुन में खराब हुआ तो भी उसको जिन्नात की शक्ल तमाशे करता हूँ। दिमाग की बीमारी भी है, दिमाग की बीमारी वाले भी क्या है मालूम, कभी कभी दिमाग की बीमारी है वो हले पागल तमाशा कर दे। ये जो अमलियात बोलने वाले क्या करते हैं, इसको जिनका साया हुआ, इसको करतूत होगा, इसको फुंदला होगा, इसको सहर होगा बोल के लूटना शुरू करते हैं। हालांकि उन्हें दिमाग की बीमारी रहती है। हालांकि ऐसे कई केसेस डील करा हुआ है, कई केसेस डील करके बोला मैं ये बीमार है, ये बीमार है, इसको जिन्नात के असरात नहीं है, ऐसे कई जगह साबित करा दिया ये दिमागी है, इसको डॉक्टरी इलाज कराओ, उन्हें सही हो जाती। 3 महीने के अंदर बेहतर हो गए वो। 5 साल से लेके बोले वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। क्योंकि देखिए नजर वाले की बात अलग होती, मुक्किलात जिन्नात हासिल कर लेके जो तमाशे करते उन्हें क्या है, कमर्शियल के बैठा ना, कमर्शियल उन्हें कमर्शियल बैठा उन्हें, ना हमारे पास ना कोई जिन्न है, ना कोई भूत है, ना पुलिस है, ना कोई मुक्किल है हमारे पास हमारा पीर बोलते हैं, क्योंकि हमारा पीर ने हमारे रूहों को परवरिश करा ना। हमारी रूहों को परवरिश करने के बाद में हमको आगे वाली रूह कौन सी है, बदरू है या कौन सी रूह है, क्या रूह है, क्या है, आपको खुद होती आपको इल्म हो जाता, मालूमात हो जाते। उसके तरीके भी क्या है बोला ना साहब, मैं क्या बोला आपको, ये मामले क्या है, तकरीबन लोग यहाँ पे गुमान में पहला गुमान कि हमको कोई करा दिया, कोई जादू करा दिया, कोई हमको जादू करा दिया, वही गुमान, वो गुमान के हिसाब से जाके जैसा वहां आता ना, वहां में आके जब जाके बैठते एक आदमी के पास, कोई आमिल के पास, कोई भी बंदा है, बैठने के बाद वहां पे तो जो चीज लेके बैठे तो पहले वही बोलेंगे भाई फलाना जादू कर दिया, फला है, फला है, फला है। अब इन्हों परेशान क्या करना है भाई, इसका इलाज ऐसा होता है, ऐसा होता है, इलाज करे थे, फिर जैसे है वैसी चीज, यहाँ से निकल के और के पास गया, और के पास, और के पास गया, ऐसा जिंदगी भर तबाह हो जाती, पैसा खराब, वक्त खराब, सब तबाह। ये लोगों क्या है, अमलियात करने वाले हो ना, कोई साहब के पास जाके रुजू होके बैठ के इसका मशवरा क्या है, सही तस्दीक क्या करना, ये नहीं करते। अमलियात जहाँ लाइन लगी हुई रहती है, अमलियात के पास जाके बैठ के वहां पे अमलियात का काम करते हैं, वही लींबू गंडे पंडे जो भी मसले रहते हैं वो सब करते, और उनको यकीन भी रहता वो भाई वही इन्हों लींबा दिए, इन्हों पानी दिए, वो बता रहा था फला है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा, भाई जरूरत ही नहीं ना। एक निगाह में देखने के बाद में क्या चीजें देख लिया, उसके बाद तवज्जो लगाए, तवज्जो पे दम लगाए, दम पे तवज्जो लगा के कैसे नहीं होता, नहीं उसका खुदा हटना बोलता मैं, उन्हें नहीं उसका खुदा हटता। मगर क्या है, अवाम को भी क्या होना, नींबू होना, गंडा होना, हल्दी होना, मिर्ची होना, ये सब चीजें होना ना, तभी वो लोगों को यकीन होता है कि भाई इलाज कर दिया बोल के, वो मौके का फायदा है, लोग उठा ले रहे। गलती है किसकी है फिर? बिल्कुल नहीं, लोग जब परेशान होते हैं ना तो वो सोचते हैं कि किसी तरह हल मिल जाए, तो इस तरह देखिए अल्लाह ने बुजुर्गान, पहले तारीख पढ़ना, पहले भाई हिंदुस्तान एक देवभूमि है, ये देवों का राज है, यहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्गान आके देवों को जला के राख कर दिए, यहाँ पे इतने अवाम आ गए, तो क्या वजह से आई, इनके पास कौन सी ऐसी ताकत है जो ये देव आके इनके पास कलमा पड़े, ये देवभूमि के अंदर इतना विनाश होने वाला था, ये लोग बचा है, ये ताकत पहले गौर फिक्र करना कि औलिया की ये ताकत है,
اولیاء کی صحبت میں رہنا، یا کوئی صوفی کی صحبت میں رہنا، یا کوئی درویش کی صحبت میں رہنا، یا فقیر کی صحبت میں رہنا، کسی سے جڑے ہوئے رہنا. جڑے ہوئے رہنے کے بعد دیکھیے، جڑے ہوئے رہنے کے بعد میں وہ بندہ دیکھنا بھائی یہ ہے مسئلہ ہے نگاہ سے اور پانی سے. میں جانتا خیال میرا نگاہ اور پانی دعا، بس اس پہ علاج ہے، اس پہ علاج ہے، ہٹ کے کسی پہ نہیں. کیونکہ بڑے سے بڑے معاملہ رہنے دو. دیکھیے یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی تھی، اللہ نے پانی سے شفا دیا. کیونکہ پانی سے ہی شفا ہے آپ کو. کیونکہ پانی ایسی چیز ہے کہ آپ کے خون کے نیچے دوڑ رہا نا، وہ خون کے رگوں کے اندر شیطانیت دوڑ رہی، تو خون کے نیچے پانی دوڑ رہا ہے. یہ پانی کے اندر آپ دم لگا کے، جب اگر دم کرو، دم مانے کیا ہے، آپ پڑھ کے پھونکو، یعنی آپ کے حساب سے جیسا بھی کرتے ہیں کرو، توجہ لگاؤ پڑا، بس جو بھی پڑھ کے جب پانی دیتے ہیں، وہ پانی جب جا کے اثر کرتا ہے خون کے اندر، یہ خون جا کے اثر کرتا ہے، پانی جا کے خون کے اندر جو تاثیر ہے اس کو ہٹایا تھا. اور یہاں 70% سائیکو، 30% اثرات ہے، 70% دماغ کے مریض ہے. اب دماغی مریض کا فائدہ اٹھا لیتے اٹھانے والے. ان کو صحیح مشورہ کیا ہے، بولا رجوع ہونا صاحب کے پاس، کوئی اچھے کامل ہستی کے پاس جا کے بیٹھ کے رجوع ہونا. بھائی یہ مسئلہ ایسا ہے، ٹھیک ہے بیٹھو. ماں بیٹھتے 1 گھنٹہ بٹھاتے، 1 گھنٹے کے اندر مسئلہ سیٹ کرے تھے، ہٹائے تھے، پانی دے کے جب میں انشاءاللہ پڑھو، یہ جو اللہ خیر کرے گا، اللہ شفا دے گا، بس ختم. اب وہ لوگوں کو نہیں ہونا، وہ اب غلطی کس کی رکھیں گے؟ اس لیے ہم کیا بولتے ہیں، سیدھا سیدھا آپ دیکھیے صاحب، قرآن لے کے سر پہ لے کے نہیں، آپ سینے پہ رکھ کے بیٹھو. کیا جنات نہیں آتے سمجھ رہے؟ رمضان کے مہینے میں جنات نہیں آتے سمجھ رہے؟ آنکھوں پہ کئی ایک عالم کے اوپر جنات وارد ہوئے رمضان کے وقت پہ. ایسے کئی واقعے ہیں. کیا ہے معلوم اس کے لیے اپنے پاس بولتے نا روحانی، میری روحانی پرواز، روحانی طاقت اگر بڑھ کے ہے میرے پاس، تو کوئی دوسری روحانی بدروح ہے یا جادو سفلی دو بھی ہو میرے پاس آنے کی کوشش نہیں کر سکتی. میری روحانی طاقت بڑھنا بولے تو میں کوئی صاحب کے پاس جاننا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے علم حاصل کرنا، ان سے ذکر حاصل کرنا. وہ ذکر 1 گھنٹہ میں جو بھی بتائے وہ طریقہ چلا تو میری روحوں کی طاقت بڑھے گی. یہ جو بد روحیں ہیں، جتنے بھی روح ہیں، وہ ان کا خاتمہ ہو جاتا. کیا کہ وہ اثر نہیں کر سکتے آپ کو، ان کا حملہ آپ کے اوپر نہیں ہوتا. اب میری روحانی جتنے بھی میری روح کی کمزور ہے، وہ روح سفلی کی طاقت بڑی بھی ہے، تو وہ تو کسی حال کام کرتا ہے، کام کرتا انہیں بیمار ڈالتا اور کچھ کرتا، لڑے جاتا، جھگڑے لگاتا، بہت کچھ کرتا ہے. تو یہاں پہ مطلب کیا ہے، دیکھیے اس دور میں خانقاہوں سے جڑے ہوئے تھے ہمیشہ. کوئی گھروں میں فاتحہ ہوتی تھی، آتے تھے، فاتحہ خانی ہوتی تھی، دستر بچتا تھا، کوئی پڑھتے تھے، کوئی ذکر اذکار ہوتے تھے، کوئی حلقہ ہوتا تھا، تمام چیزیں ہوتے تھے. یہ تمام چیزیں چھوٹ گئے نا، ہاتھوں سے چھوٹ گیا نا، نکل گیا نا. تو ہر گھر میں یہ جادو سحر اثرات چیزیں اندر آ گئے. تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کرے کوئی بات نہیں، کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی بزرگ سے جڑے ہوئے رہنا ضروری ہے. ایسا نہیں جڑے ہوئے کہ وہ بھی اندھا ہے، یہ بھی اندھے، ایسا نہیں. انہوں بھی اندھے، انہوں بھی اندھے، ویسا نہیں بھائی. اندھیرے میں اپنے سائے کو ڈھونڈنا پڑتا، پھر ویسا بھی نہیں. اب یہاں پہ کیا ہے، تقریباً یہاں پہ میں مشورہ ایک ہی دیتا ہوں، میں کوئی بھی رہتا میرے بھائی لوگ جو بھی رہتا، اگر اثرات ہے، پریشان ہے، کچھ بھی ہو، کیا بھی ہو، بس ایک بزرگ کے پاس جا کے رجوع ہونا، بتانا کہ یہ تکلیف ایسی ہے. اگر کوئی قرآنی آیت دیتے ہیں تو یہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اسے شفا دیں گا. یا نہیں، کوئی بزرگ کے پاس جانا، بیٹھنا، ایک آدھا گھنٹہ بیٹھنا، ان سے روحانی فیض حاصل کرنا. یہ روحانی فیض ان کے پاس کیا ہے، بزرگوں سے روحانی فیض ہے، وہ چیزیں ہٹ جاتے ہیں. وہ جنات رندو اور سحر رندو اور جادو سب ہٹ جاتے ہیں. ایک ایک حکمت الگ ہے نا، حکمت ہے، یہ حکمت ہے، حکمت سے کام ہو جاتا. جب تک حکمت نہیں آتی وہ نہیں ضروری، حکمت ہونا ضروری، حکمت سے کام ہو جاتا. مگر مست ہے کسی حال. آج کے لوگ بہت پریشان ہیں، 90% لوگ پریشان ہیں یہ سحر میں، جادو میں، کیونکہ بہت جگہ معاملے ہو رہی ہے تقریباً. جی، جہاں پہ کچھ نہ رہتا وہاں پہ ایمان کا تقاضا رہتا، وہاں پہ لائن لگی رہتی. دیکھا اکثر ایمان کا خطرہ رہتا. وہاں پہ علم کون سا ہے وہ تحقیق نہیں، علم کون سا علم کر رہا بندہ، یہ بھائی نماز پڑھ رہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تہجد پڑھ رہا اللہ کا شکر ہے، تسبیحات کا اللہ کا شکر ہے، مگر اندر کا علم کون سا ہے وہ نہیں جانتے، کہ سفلی ہے یا کون سا ہے اور کون سا ہے اور کون سا ہے، یہ موکلات ہے، جناتوں کا ہے اور کوئی شکتیوں کا ہے اور کوئی بھکتیوں کا ہے، یہ نہیں جانتے. بس چلے گئے، حضرت دے دیا، مسئلہ ہو گیا، کام ہو گیا، بس پتہ ہو گیا. مگر ایمان کا کتنا معاملہ ہوتا وہ نہیں جانتے. واہ واہ بس ہو گیا، حضرت دے گیا، ہو گیا. ارے والا بھائی ایسا غلط ہے والا بھائی، یہ نہیں ہوتا والا بھائی.
یہ معاملے بالکل نہیں ہوتے والا, نہیں مانتی نا پبلک. بھائی فی الوقت تو ہم کو تکلیف دور ہو گئی تو بس بولتے نا, بٹ اندر کا معاملہ کیسا ہوتا, وہ تکلیف دور نہیں, وہ 3 مہینے کے لیے تکلیف دور ہوتی, پھر پلٹ کے واپس آتی. وہ مکمل علاج صرف کامل بزرگ نگاہوں سے, توجہ سے اور پانی سے ہٹ کے مسئلہ ختم. وہ بھی پانی ایک بہانہ, ورنہ نگاہوں سے دعا سے مسئلہ ختم, توجہ سے ختم. وہ ان کی ہاں کامل مرشد کی تو توجہ ہی کافی ہے. کیا ہے آج لوگ کمرشل بنا ہوا ہے نا پورا. جی حضرت, آپ سے سوال ہے کہ آپ ہمارے گروپ سے, مرکز افضلیہ سے اور بھی دیگر گروپ سے ہیں, ہم لوگوں سے کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کی جان پہچان بہت اچھے طریقے سے ہے ماشاءاللہ. تو آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو, ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ہاں کچھ پیغام, کچھ نصیحت بالکل. یہ بات تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں میں کہ اس مرکز افضلیہ میں گروپ میں جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ تمام گروپ ہے اس کے اندر, تقریباً 12-15 گروپ ہے مرکز افضلیہ کے اندر, کیونکہ ایجوکیشن والا ہے اور تمام اور دیگر ہے اس میں. مگر اتنا ایک کیا ہے کہ تقریباً لوگ کیا ہے علم کی وجہ سے تھوڑا پریشان تھے. بھائی علم وہاں پہ یہ انہوں نے بول رہے ہیں, وہاں پہ جا کے بیٹھا انہوں نے بول رہے ہیں, وہاں پہ جاؤ آپ کی پیر کے پاس جاؤ, یہ نہیں بولے ان کی پیر کے پاس جاؤ, انہوں بولے ان کی پیر کے پاس جاؤ, وہاں پہ جاؤ یہاں پہ جاؤ. تو لوگ کیا پریشان تھے بہت. بھائی جو بولنا چاہ رہا بندہ اس کے پاس کوئی جا رہے نہیں, جو نہیں بولنا والا بندے کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں. تو آپ کا جو منصب ہے, آپ کا جو سٹیج ہے, مرکز افضلیہ جو سٹیج ہے, یہاں پہ ہر بندہ فیض یاب ہوتا ہے, سریاب ہوتا ہے. علم والا بھی جو نئے بھی آئے بھی, معلومات ہونے والے بھی, اور مزید معلومات ہو رہے ہیں. بھائی چلو ٹھیک ہے, میرے کو 2 چیز معلوم تھے, اب اس کے اندر 10 لوگ 10 قسم کی بات کریں, 10 اور 2 12 قسم کا علم آ گیا میرے پاس. یہ بہت بڑی نعمت ہے, علم کی بہت بڑی نعمت ہے نا یہ, کیونکہ یہ نعمت بھی ملنا, علم بھی ملنا بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کا فضل ہونا, ورنہ کسی کے بس کی بات نہیں. ہاں اپنے پیر کا کرم ہونا ہی سمجھو یہ علم رہا, ورنہ نہیں. ہاں یہ ایک بات ہے, جہاں تک بولنا ہے وہاں تک ہی بولتے ہیں, جو گرا بند کرنا ہے وہ گرا بند کر کرتے ہیں. جیسا پاکستان کے بھی بھائی لوگ ہیں, ہماری تقریباً انڈیا کے بھائی لوگ بھی تقریباً ہے, وہ بہت اچھا ہے. کیونکہ یہ مرکز افضلیہ جو یہ منصب ہے, یہ سٹیج ہے نا, واقعی الحمدللہ بہت اچھا سٹیج نکالے ہمارے امیر و ہمارے میرا صاحب, اللہ ان کو بہت بلند مقام عطا کرے. کیونکہ ہر ایک آدمی ایک علم کے ارادے سے بہت پریشان تھا. پریشان کے معنی کیا ہے بھائی, پیاز نہیں بج رہی تھی بھائی میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں, بھائی کہاں معلوم کروں, کوئی جا کے بولا تو کوئی وہی بولنے والا نہیں ہوتا بندہ. یہ مرکز عبداللہ کے اسٹیج سے کیا ہے, ہر چیز معلومات میں آ رہی, علم کی معلومات آ رہی, قرآن آیتوں سے معلومات ہو رہی, وجود کا علم آ رہا, عرف مختار کا علم آ رہا, قرآن آیتوں کا علم آ رہا, جنرل علم آ رہا, اور کیا ہے اپنے موقع کے حساب سے بھی تمام علم آ رہا. یہ علم کیا ہے معلوم, آدمی کے لیے علم ہونا لازم ہے. علم کی کمی سے آدمی کیا ہے پہچان چلے آتا, فرق نہ چلے آتا. اب یہ علم ہے, یہ علم سے تقریباً آدمی کی بندگی کیا زندگی بن جاتی, اور علم سے ہی ہے تمام چیزیں. ہاں علم لازم ہے, علم کا معلومات ہونا لازم ہے, اور یہ بھی ہونا کہ علم کا بھی علم ہونا اپنے کو, علم کا بھی علم ہونا, علم کا بھی علم ہونا. نبی ان کو پاک کرو, علم دو اور حکمت دو. علم کا بھی علم ہونا, تبھی کامیابی ہے اپنے. میں بولا ابھی آپ کو جتنا بھی بولا, یہ ایک حد تک ہے, پریکٹیکل میں آنا ہوا ہے. پریکٹیکل میں اگر پریکٹیکل میں بتایا تو کیا ہوتا, آپ کو بھی فائدہ ہے اور میرے کو بھی فائدہ ہے. چلو بھائی پریکٹیکل بتایا, الحمدللہ ایک حد تک چلے گئے. پڑھنا کیا ہے, کیسا پڑھنا, کیسا بیٹھنا, کون سا ایسا ذکر ہے جو 5 سا ذکر مخفی ہے, جو سینہ بسینہ جو آ رہا, یہ ذکر کیسا کرنا, کیا کرنا, یہ اگر بتا دیا تو وہ کامیاب ہے. اب یہ بتایا ایک حد تک اوکے, معلومات میں اضافہ, مگر پریکٹیکل نہیں. پریکٹیکل میں آنا ہی تبھی آپ کو آپ کی پہچان, آپ کے جو بھی معاملے ہے آپ کو قلب ہونے دو, اور کچھ ہوتا جو پانا ہے, جو دیکھنا ہے, جس کو جا کے دیکھنا ہے, وہ چیز ہونا ضروری ہے. میرا یہ جو سٹیج ہے آپ کا ماشاءاللہ, اب میرا افضلی کا بھائی کا میرے بہت بہت شکر گزار ہے, اور تمام کی دعائیں ہیں, کیونکہ پورا انٹرنیشنل ورلڈ میں ان کا چرچے ہو رہے ہیں, یہاں پہ بھی ہر جگہ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے. اللہ اور ترقی دے ان کو, اور تمام علم اور پرانے اور تقریریں نکال کے لاؤ سامنے ان کے واسطے.
کیونکہ ضروری ہے ہاں مہینہ آپ انشاءاللہ لوگوں کا ضرور ساتھ چاہیے ضرور حضرت، آپ جیسے لوگ ہمارے ہمارے ساتھ ساتھ جہاں اگر تک جڑے ہو رہیں سکا ہم تو برابر ساتھ دیں گے، کیونکہ علم دیکھیں آج ہم یہ کر کے رکھیں گے تو آنے والے نسلوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے یہ. آنے والے بے نسلوں شک کے بے اندر شک کیا بولو یہ دور صحیح. ہٹانے کی کوشش کر لے لوگ ہٹانے کی کوشش کرے نا یہ جو چیزیں ہے نا یہ لوگوں کے دماغوں کے صحیح. پردے ہٹائے لوگ. حقیقت حقانیت کیا چیز ہے، حقیقت کیا چیز ہے دنیا میں، ہم کو آنے کا کیا مطلب ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اولیاء کیا ہے، سرکار کیا ہے، یہ تمام چیزوں کی جو پہچان جو علم بن جاتے نا یہ آگے چل کے یہ لوگ گمراہی کا راستہ نہیں چلتے لوگ. آنے والے نسلیں یہ بول سکتے ارے جی. کہیں بھی کہا نہیں کہا بھائی تو مرکز افضلی جو ہے نا مرکز افضلی کا گروپ کو جو سبسکرائب کر لیے پورے آڈیوز ویڈیوز آتے ہیں وہ سن لے بابا مست ہو جاتا جا بولتے جی کیونکہ جی ہر ایک راز آ رہا نا ہر صحیح. چیز کی معلومات خلاصہ کرے نا. ہاں بالکل بس بالکل. اللہ خیر کرے، بس یہی دعا ہے اور آگے بھی. بابا جی بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت مہربانی، آپ نے اتنا ٹائم دیا اور آپ کا جو ہے بہت نوازش، بہت جی شکریہ. اللہ خیر کرے. اس میں تو جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ بہت دلچسپ گفتگو رہی آپ کے ساتھ اور بہت مزہ بھی آیا ہے، بڑی فرینڈلی گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہم ناظرین کے لیے عرض کرتے چلیں کہ ہم اس طرح کے اور بھی ایپیسوڈز لے کر آتے رہیں گے اور اس طرح سے ڈسکشن بناتے رہیں گے. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر ضرب سخن کے، اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بالکل انشاءاللہ @gmail.com پر. اس کے علاوہ اپنے کمنٹس اور اپنی تجاویز، اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اور اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ نمبر 4 کے اختتام ہوتا ہے. میں بابا اسحاق صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. میں ساتھ میں امیر افضلی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس پلیٹ فارم کے لیے جو وہ کوششیں کر رہے ہیں وہ نہایت ہی قابل تعریف ہیں، اور مرکز افضلیہ کا بھی اس کے ساتھ ساتھ. تو آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان اور اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ حافظ. اللہ السلام حافظ. علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.